आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आम इंतखाबात आज से कागज़त नामजदगी का इजरा शुरू हो चुका है। इलेक्शन कराना आईनी ज़रूरत है, नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं। साथ ही जहां ये बात है, वहीं निगरान वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं कि इलेक्शन एक आईनी ज़रूरत है जिसे कराकर ही जाएंगे। तो किस तरह कराएंगे, क्या होगा, ये भी बहुत अहम है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म भी आज सामने आया है। साथ ही जी, जहां ये मामलात है, वहीं बिलावल भुट्टो कहते हैं सियासी इख्तलाफात को इख्तलाफ तक ही रखें, दुश्मनी ना करें। जिस पर नवाज शरीफ एक तरफ कह रहे हैं कि आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। तो ये वो मामलात हैं जो कि चल रहे हैं। और साथ ही साथ शुएब शाहीन कहते हैं बानी पीटीआई से लिस्ट डिस्कस नहीं कर सकते तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है, हमें बल्ले का निशान, इंतखाबी निशान मिलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ये कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ अभी तक नाअहल हैं, उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने पर एतराज़ होगा। साथ ही जी, आज इंतहाई मंदी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, इंडेक्स 62,000 से नीचे आ गया। ये वो इंडेक्स था जो काफ़ी अरसे से ऊपर जा रहा था और बहुत ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी थी मार्केट में देखने के लिए मिली। लेकिन मार्केट इस वक्त फिर जो है वो इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट के मामले पर है। इसके अलावा जी, पाकिस्तान बार कौंसिल की बात कर लें तो उसने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ उठा दिया है इन सारे मामलात के बाद जो इलेक्शन कमीशन में चल रहे हैं। इसके अलावा जी, इलेक्शन हल्का बंदी चैलेंज करने की दरख्वास्त आज खारिज कर दी गई है। किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। और एक और नायब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया है फाइनली। तो ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जहाँ ये सारे मामलात हैं, वहीं लोग सवाल करते हैं कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है वाकई सबको, और सबको मिल रही है। तो फिर इस वक्त की सूरत हाल में जहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये बात करते हैं कि इख्तलाफात को इख्तलाफात तक ही रखें, दुश्मनी ना करें, वहाँ ये वही बात है जो कि हम काफ़ी दिन से अपने प्रोग्राम में भी करें कि क्या सियासी महाज आराइयों पर और सियासी मंजरनामे पर इस वक्त भी उसी तरह से हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में जो कि माजी में होता रहा है। यानी कि माजी में भी ये होता रहा कि जब जो हुकूमत में होती है सियासी जमात, वो अपने मुखालफिन को दुश्मन समझने लग जाती है, जबकि अपोजिशन और हुकूमत का काम होता है कि मिल के चलना और चीज़ों को टेकअप करना, अवामी मसाइल का हल निकालना। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले जी ख्वानज़ादा चट्टान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीसी के मेंबर हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के आपको खुशामदीद कहती हूँ। उज़्मा रियाज जदून साहिबा हैं, तहरीक इंसाफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। समीना मतलूब साहिबा हैं, मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। आज ख्वानज़ादा चट्टान साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी बात की है, उन्होंने कहा है सियासी इख्तलाफात को इख्तलाफात तक ही रखें, दुश्मनी ना करें। और बार बार ये बात हो रही है कि जी तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से बात भी आ रही है, पॉइंट भी वैलिड है, जमहूरियत का हुस्न भी इसी को कहा जाता है। लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सारी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है? आप तो इस बात का शिकायत कर ही रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दीगर जमातें भी, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस बात की बहुत ज़्यादा शिकायत कर रही है। यहाँ तक कि एक वर्चुअल जलसा हो रहा था उनका, उसके ऊपर भी बड़े एतराज़ात और उसके ऊपर भी पाबंदियाँ में नज़र आई। हालांकि वर्चुअल जो होता है, या जिसको आप कहते हैं कि सॉफ्ट जिसको कहेंगे कि जलसा हो रहा था, तो उस पर भी जो है एतराज़ात नज़र आ रहे हैं और वो इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि जी हमें तो बिल्कुल ही लेवल प्लेइंग क्या, हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो हम तो बिलावल साहब तो हुआ तुमसे कह रहे हैं कि मेरा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, मेरा नून के साथ कोई इख्तिलाफ है, न मेरा पीटीआई के साथ कोई इख्तिलाफ है। मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, मेरा मुकाबला है इस मुल्क की गुर्बत के साथ, इस मुल्क की बेरोजगारी के साथ, इस मुल्क के मसाइल के साथ मैं लड़ रहा हूँ। दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है कि हम नफरत की सियासत को दफन करें, हम इंतकाम की सियासत को दफन करें, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इंतकाम के साथ, नफरत के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ने बदतरीन शक्ल में सर उठाया है, हमारे मईशत के हालात
بہت زیادہ کمزور ہے. ابھی آپ نے اسٹاک ایکسچینج کا ذکر کیا کہ کہاں سے کہاں تک آ گیا, کہ تھوڑا سا اوپر جاتا ہے پھر نیچے بیٹھ جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ آ جائیں, کم از کم معیشت پہ ہم ایک مساق کریں, معیشت پہ ہم ایک اس طرح کا پالیسی بنائے جس کا ہم تسلسل سے چلائے, چاہے جس کا بھی حکومت ہو, چاہے پیپلز پارٹی کا حکومت ہو, نون لیگ کا حکومت ہو, پی ٹی آئی کا ہو یا کسی اور کا ہو, وہ ان پالیسی کو اپنا پالیسی سمجھے, اپنے ملک کے معیشت کا پالیسی سمجھے. یہ سارا تب ہو سکتا ہے جب اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. اگر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو جاتا ہے, سب کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا ہے, تو پھر جو بھی حکومت بنے گا اس کے متعلق لوگ یہی کہیں گے کہ یہ لاڈلا ہے, یہ بیساکھیوں پہ آئے ہیں, اس کے خلاف دھرنے دیں گے. وہ سیاسی استحکام ملک میں نہیں آئے گا, اور جب ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو اس ملک کا معیشت آگے نہیں بڑھے گا. اس ملک میں ہم دہشت گردی پہ قابو نہیں پا سکیں گے. اس ملک کے دوسرے جو مسائل ہیں, لوگوں کو روزگار دینا ہے, غربت کے لکیر سے لوگوں کو نکالنا ہے, پھر وہ کام نہیں ہوں گے. تو اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم پی ٹی آئی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, ہم نون لیگ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, ہم اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ جو ہے یہ عوام کا حق ہے. آئین نے, قانون نے, دستور نے عوام کو یہ حق دیا اور دینا بھی چاہیے, کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو سب کو یہ حق حاصل ہے. دو بندوں کو نہیں ہے, ایک جو نابالغ ہے, دوسرا وہ جو پاگل ہے. ان دونوں کے علاوہ ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ میرے آنے والا حکمران کون ہوگا. تو یہ حق عوام سے نہیں چھیننا چاہیے. ہم نے برہا تجربات کی, ہم نے ٹیکنوکریٹسوں کو آزمایا, ہم نے ڈکٹیٹروں کو آزمایا, ہم نے سلیکٹڈ کو آزمایا. آپ دیکھ لیں نتیجہ کیا آیا. ہر بار ہم نے دعویٰ کیا کہ یہ جو ڈکٹیٹر آئے یہ تو اس لیے آیا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا اور کیا کچھ ہوگا پاکستان میں. ٹیکنوکریٹس لاتے ہیں تو بھی یہی دعوے کرتے ہیں, لیکن جب ریزلٹ آ جاتا ہے تو وہ زیرو بھی نہیں ہوتا ہے, وہ خسارے میں ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں صرف الیکشن ضروری نہیں ہے. الیکشن ہم نے 2018 میں بھی کیا, تو کیا 2018 کے الیکشن سے ہمارے مسائل کا حل نکلا؟ الیکشن کے ساتھ ساتھ صاف اور شفاف الیکشن ضروری ہے. اس مسائل کا حل تب نکلے گا جب اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوگا, جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے وہی چیز جو 2018 میں ہوا تھا آج بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے. پہلے ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا, اب دوسرے پارٹی کے ساتھ ہو رہے ہے, اور ہمارے ساتھ تو ہر دور میں ہوا ہے. ایسا دور کوئی بتا نہیں سکتا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی انجینئرنگ نہیں ہوا ہے اور سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے ہمیں ہرایا نہیں گیا ہے. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے صرف اس ملک کی خاطر. ہم الیکشن کیا ہے, ملک ہے تو ہم الیکشن نہیں کریں گے, ہم اقتدار میں آئیں گے, ہم اپوزیشن میں آئیں گے. خدا نخواستہ اگر ملک نہیں ہو تو ہم سیاست کا کیا کریں گے, ہم اقتدار کا کیا کریں گے. تو اپوزیشن بھی الیکشن ہو جائے, جس کا عوام ووٹ دے دے وہ چلا جائے گا. ہم نے عوام کو ووٹ دیا, اعتماد ہم پہ کیا, ہم اقتدار میں آ جائیں گے. عوام نے ہم پہ اعتماد نہیں کیا, ہم جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں اچھی طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں. کوئی بھی پارٹی اگر پازیٹیو اپوزیشن کرے تو ملک مسائل کے حل کے لیے, ملک کے غربت کے خاتمے کے لیے, رول آف لا کے لیے, آئین اور جمہوریت کے لیے اپوزیشن میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. تو جو پارٹی پہ عوام اعتماد کرے وہ جا کے اقتدار میں بیٹھ جائے, باقی آ کے اپوزیشن میں بیٹھ جائے, اور اپوزیشن اور حکومت مل کے دونوں کام کرے اس ملک کے لیے, اس عوام کے لیے. تب کہیں جا کے ہم ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے انتقام کے ذریعے ہم اس اور گالم گلوچ کی سیاست ہم کر رہے ہیں, اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا. یہ ملک جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, جس کو کسی زمانے میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا, اس خطے کو جب انڈیا اور پاکستان یہ سارا خطہ, بنگلہ دیش یہ سارے اکٹھے تھے, اس کو سونے کی چڑیا یورپ میں اور مغرب میں کہا جاتا تھا. تو وہ سونے کی چڑیا جیسا ملک ہمیں اللہ نے دیا ہے, دریاب, جنگلات, معدنیات, پیٹرول, گیس, کول, ہر چیز اس ملک میں ہے, ہسٹری ہے, ایگریکلچر ہے. اس کے باوجود ہم در بدر پھر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے تجربات کرتے ہیں, آئین پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. اس بار ہمیں آئین پہ اعتماد کرنا چاہیے
اور مزید اس ملک کے ساتھ تجربات اور مزید اس ملک کی تقدیر کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. ٹھیک ہے، عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. عظمیٰ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ردا آ رہی ہے آپ کی آواز. تھینک یو. عظمیٰ صاحبہ ہم نے دیکھا آپ نے ایک جلسہ کیا ورچوئل اور کوشش کی کرنے کی اس کو، اور جس طرح سے چیزیں سامنے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے. دوسری طرف شعیب شاہین صاحب آپ آج کہہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی سے لسٹ ڈسکس نہیں کر سکتے تو لیول پلینگ فیلڈ کہاں سے لائیں، یہ اس طرح کی باتیں ہیں. اور ابھی بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نااہل ہیں انتخابات میں حصہ لینے پہ اعتراض ہوگا. اب سوال یہ کہ آپ لوگوں کے حالات بہتر ہو نہیں پا رہے، کوشش تو آپ لوگ بہت کرتے ہیں لیکن رزلٹ اینڈ میں جو ہے وہ ہم سب کے سامنے. ایسی صورتحال میں الیکشن میں جانا اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جو شیر کو بند کرنے کے مترادف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گی کہ بالکل جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے جو حالات ہیں وہ بے انتہا نامواقف ہیں، لیکن اتنے نامواقف حالات کے باوجود پی ٹی آئی ولنگ ہے کہ الیکشنز ان ٹائم ہونے چاہیے، اور جو بھی حالات ہیں ان حالات کو ہم فیس کریں گے اور ہم الیکشنز کے اندر انشاءاللہ تعالی جائیں گے. جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کی، تو دیکھ لیجئے کہ کس کی ڈیمانڈ تھی لیول پلینگ فیلڈ ملنے کی، اور کس طرح سے اس وقت پی ٹی آئی کو لیا جا رہا ہے، کس طرح سے پی ڈی ایم کو لیا جا رہا ہے، کس طرح سے پی ڈی ایم کے اندر ان لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، اور کس طرح سے خان صاحب کے اوپر جو ایشو بنائے جا رہے ہیں اور ان کو اور زیادہ سویر بنایا جا رہا ہے. ادھر پبلک کی ایکسیس نہیں ہے، خان کا نام آپ میڈیا پہ نہیں لے سکتے ہو. آپ کوئی پارٹی کنونشن اگر آپ کرتے ہو، ورکر کنونشن کرتے ہو تو آپ نہیں کر سکتے. ایون ورکر کنونشن کے اوپر اگر آپ کوئی میٹنگ بلاتے ہو تو آپ میٹنگ کے اندر جب آپ جاتے ہو تو آپ کے اوپر پولیس کا ریٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے 3 MPO لگا کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ آج سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل جا رہی ہے، ہائی کورٹ بھی اڈیالہ جیل جا رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی اڈیالہ جیل میں ہے. تو وہ بندہ جو اتنی جگہوں پہ مطلوب ہے تو اس کو کیوں نہیں باہر نکالا جا رہا ہے، کیوں نہیں پبلک کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، کیوں نہیں میڈیا کو ایکسیس دیا جا رہا؟ کہ بالکل ان سب کو ایکسیس ملنا چاہیے تاکہ ٹرو پکچر جو ریالٹی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. میں خود کہتی ہوں جی یہی خان صاحب کا موقف بھی ہے کہ جو قصوروار ہے اس کا ٹرائل فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے اگر ہمارا قصور ہے، ہم نے غلطیاں کی ہیں تو ہمیں اس کے متعلق بتایا تو جائے، لوگوں کو بتایا جائے، میڈیا کو آزادی دینی چاہیے، اس کے اوپر لوگ سن سکیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت سارا کا سارا نزلہ پی ٹی آئی پہ گر رہا ہے، اور وہ جو میں کہتی ہوں کہ ساری دنیا کا جس کا پتہ ہے کہ جو چور رہا، جس نے کس طرح پاکستان کو لوٹا، کس طرح سے اداروں کے خلاف بات کی، کس طرح اداروں کو انہوں نے کمزور کیا، معیشت کا کیا حال کیا، آج ان کو ریلیف ملتا جا رہا ہے، ان کو ہر جگہ سے جی باعزت بری کیا جا رہا ہے. تو ان حالات کے ہونے کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ان ٹائم ہو، اور کچھ نہیں تو ہمیں کم از کم اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنا ورچوئل جلسہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر انٹرنیٹ کی پابندیاں نہ ہوں، انٹرنیٹ سسٹم کو نہ خراب کیا جائے. لوگوں تک آپ دیکھیں ہم باہر تو اب نہیں نکل رہے ہیں نا، تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اپوزیشن اتنی ڈری ہوئی ہے. لوگ اس وقت جس طرح سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ آ رہے ہیں، اس میں میرے خیال میں خان کی بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا میں نے ایک یہاں پہ کوئک بریک بھی لینا ہے، کمرشل بریک ہے ناظرین، شارٹ کمرشل بریک پہ جاؤں گی، اس کے بعد واپس آؤں گی، آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی اخوانزادہ چٹان صاحب سے، عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ سے. سمینہ مطلوب صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گی. سمینہ مطلوب صاحبہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اختلافات کو اختلاف تک ہی رکھیں، دشمنی نہ کریں. بھی اخوانزادہ چٹان صاحب بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ جس طرح 2018 میں ہوا بھی اسی طرح سے حالات ہو رہے ہیں، اور یہ جو سیاسی
منظرنامے ہیں اس میں کوئی چینجز آ نہیں رہی ہیں، وہی ماضی کی طرح چیزیں ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پی ٹی آئی بھی اعتراض کر رہی ہے کہ جی نواز شریف ابھی تک نااہل ہیں، ان کے انتخابات میں حصہ لینے پر ابھی تک تشویش ہے کہ وہ کیسے لیں گے جب نااہل ہیں. تو ایسی ساری صورتحال میں مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے؟ ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنیں گے، کیسے بنیں گے، کیا حالات ہوں گے؟ پھر بار بار یہ ایلیگیشن آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ آپ سیاسی اختلاف نہیں، دشمنی رکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے سب کو السلام علیکم. یہ تمام سیاسی پارٹیاں جانتی ہیں کہ مسلم لیگ نون ریونج کی سیاست نہیں کرتی، نہ ہی کسی کو انسلٹ کرتی ہے، نہ ہی کسی کو گالی گلوچ کرتی ہے، اور بلکہ ہم بڑی پرامن اور کوآپریٹیولی سیاست کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں اور اسی چیز کو پسند کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ دور چل رہا ہے کہ ہم سب کا مائنڈ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ملک کی خاطر سب کو مل کے آگے قدم بڑھانا ہے اور آگے ملک کو لے کے چلنا ہے. جو پہلے ہو چکا اور جو ہم دیکھ چکے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوا، اور اب کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں وہ وہی پرانی دہشت گردیوں کے اور طوفان انگیز تقریروں کے، سپیچز کے جو ملک کے خلاف جاتی ہوں، اور ہیٹ سپیچز کے ہم نہیں متحمل ہو سکتے. اب ہمیں ہمارا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہونا چاہیے اور ہمیں اسی اسٹریٹجی پہ چلنا ہے. اور میاں نواز شریف کے کیسز چل رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ بھی بہت جلد وہ ان کی نااہلی کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اسی طریقے سے تو عمران خان بھی نااہل ہی ہے اس وقت تک، تو پھر تو میدان میں لڑنے والا تو پھر کوئی بھی نہ رہے گا. یہ فیصلے ہونے چاہیے. تاحیات نااہلی ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ پنش دیں کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے، پنش اگر بنتی ہے تو وہ دے دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بھی سیاستدانوں کو ہمیں کسی بھی طریقے سے سزا کے کٹہرے میں کھڑے کرنا ہے، وہ چاہے عدلیہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہو. ہمیں پرامن طریقے سے تمام ڈپارٹمنٹس کو ملک کو لے کے چلنا ہے. اور میاں صاحب یقیناً اپنے کیسز کو فیس کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کا فیصلہ، یہ بھی کیس لگنے والا ہے، اور یہ جیسے ہی فیصلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ الیکشن لڑنے کے وہ اہل ہوں گے، وہ الیکشن لڑیں گے جو ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے اور عوام کے لیے، وہ کسی اور کی نہیں ہے. اچھا، آپ تینوں سے ایک سوال میں یہ بھی کروں گی. پہلے اخوان زادہ چٹان صاحب آپ سے آؤں گی. فاروق نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج ایک پریڈکشن کر رہے ہیں کہ جی لگتا ہے حالات کو دیکھ کے کہ مخلوط حکومت بنے گی. اگر مخلوط حکومت بنتی ہے تو ابھی تو اس وقت آپ لوگ خود جلسوں میں بلاول صاحب سمیت کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی لیگ اور نون لیگ نے ڈیسیجنز نہیں لیے، حکومت میں ساتھ تھی لیکن ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکی ہے، عوامی مفاد میں وہ فیصلے نہیں کر سکی جو عوام کو ریلیف دیتے. تو ایسی صورتحال میں مخلوط حکومت اگر پھر بنے گی پھر تو عوام نگیٹ نہیں ہو جائے گی، نگلیکٹ نہیں ہو جائے گی جس طرح سے پچھلے 13-16 مہینوں میں رہی ہے. دیکھیے جی یار، یہ تو عوام کا فیصلہ ہے کہ عوام مخلوط حکومت بناتی ہیں یا عوام کسی کو ٹوٹل میجارٹی دیتے ہیں یا صرف ایک پارٹی کو حکومت دیتے ہیں. یہ تو عوام کا فیصلہ ہے کہ عوام کیا فیصلہ کریں گے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مخلوط حکومت ہو تو اس میں ملک ترقی نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں 2008 میں ہمارے پاس سمپل اکثریت بھی نہیں تھا، یعنی ایک ووٹ، سمپل اکثریت ایک ووٹ کا ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ بھی نہیں تھا. اور ہم نے 2008 سے 2013 تک یہ ملک چلایا. اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے بلوچستان میں ترانہ بجانا دوبارہ شروع کیا، ہم نے ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ دوبارہ سے قائم کیا. وہ جو لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، جو چینی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ایک سال میں ہم نے اس ملک کو ایکسپورٹ نیشن بنایا. اس طریقے سے
اس ملک میں 18ویں ترمیم ہوا جس میں صوبوں کے حقوق ملے, LFC ایوارڈ ہوا, اور گلگت بلتستان کو حق ملا, ٹرائبلز میں قبائلی علاقوں میں اصلاحات ہو گئی. پاکستان اتنا مضبوط ہوا کہ 9 مہینے تک ہم نے نیٹو کنوائی کو روک رکھا. صرف امریکہ کو نہیں, امریکہ بشمول نیٹو, اور امریکہ کو ہم نے اس پہ مجبور کیا سلالہ کے واقعہ پہ پاکستان سے معافی مانگے. اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ امریکہ نے کسی نیشن سے معافی مانگی ہے تو وہ پاکستان ہے. ورنہ انہوں نے جاپان پہ ناگاساکی اور ہیروشیما پہ ایٹم بم کا استعمال کیا تھا, لیکن ابھی تک انہوں نے معافی نہیں مانگی ہے. ہم نے سپر طاقتوں کی مخالفت کے باوجود چائنا کے ساتھ گوادر پہ معاہدہ کیا, ہم نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا, ہم نے انٹیگریشن ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا شروع کی, اور اس میں معاہدات کی ایک ٹاپی کا معاہدہ ہم نے اس میں کیا جو تاجکستان, پاکستان اور افغانستان اور انڈیا کے درمیان ہے. ایک ہم نے کاسا 1000 کا معاہدہ کیا جو کازقستان, افغانستان, پاکستان کے درمیان ہے. تو اگر آپ انتقام کی سیاست کو نہیں کرتے ہیں اور آپ سب کو چلا کے چلنا چاہتے ہیں, اپوزیشن کو بھی آپ چلانا ساتھ چاہتے ہیں, اور آپ اپنے کولیشن کو بھی ساتھ چلانا چاہتے ہیں, تو آپ ملک کو ترقی دے سکتے ہیں, آپ ملک مضبوط کر سکتے ہیں. اور یہ ہم نے کر کے دکھایا تھا 2008 میں جو ہمارا حکومت تھا, اس میں ہم نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا تھا. لیکن اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو انتقام کا سیاست ترک کرنا پڑے گا. دیکھیے 2008 سے لے کر 2013 تک ہمارے دور میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے نیب کے ذریعے یا کسی اور ادارے کے ذریعے اپنی کسی سیاسی مخالف کو جیل بھیجا ہے, یا ان کے خلاف کوئی سیاسی انتقامی کارروائی کی ہے, یا ہم نے یہ 2018 سے جو حکومت بنا انہوں نے تو اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا. جس کو نظروں سے تھوڑا سا ہوا اس کو پٹ کر دیا. نہ جہانگیر ترین کو چھوڑا, نہ علیم خان کو چھوڑا, نہ پیپلز پارٹی کو چھوڑا, نہ PTI کو چھوڑا. ہر وقت بس وہی ریٹ لگائے رہتا تھا کہ میں نے کسی سے نہیں ملنا ہے, میں نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا ہے. ہم نے منتی کی کہ دیکھیے جی پاکستان کا آنے والا جو مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے, معیشت پہ ہم آپ کے ساتھ, اب حکومت ہے, ہم اپوزیشن ہے, لیکن ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہیں کیونکہ یہ ملک آپ اور ہم سب کا ہے. آپ کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا, اس سے کشمیر پہ ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا, کووڈ پہ ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا. بہت سارے انٹرنیشنل مسائل ایسے تھے جس پہ ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا, مل کے فیصلے کرنے چاہیے تھے. لیکن جو سابق وزیر اعظم تھا عمران خان صاحب, وہ کہہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا, لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا, یہ چور ہے, کرپٹ ہے. آج اس کو شاید سوچ آیا ہوا ہوگا کہ میں جن لوگوں کو آج تو میں چوری اور کرپشن کے کیسوں میں جیل کے اندر ہوں, شاید میں جن لوگوں کو چور اور کرپٹ کہتے تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو مخلوط حکومت کوئی اس طرح کا چیز نہیں ہے کہ مخلوط حکومت میں ملک کے کام نہیں ہو سکتے, عوام کی تقدیر نہیں بدل سکتے, ضرور بدل سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے انتقام کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا. اس کے لیے اپنی ذاتی مفادات کو, جس طرح پیپلز پارٹی نے بی بی کی شہادت پہ کہا کہ پاکستان کا پہ جو بی بی جس طرح کہتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, تو پھر جا کے ملک آگے بڑھے گا. لیکن اگر ہم گالم گلوچ کی سیاست کریں گے, ہم انتقام کی سیاست کریں گے, ہم الزامات کی سیاست کریں گے, تو ایسے حالات سے تو ملک نہیں چل سکتا ہے, نہ آگے بڑھ سکتا ہے. حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے. تو اگر مخلوط حکومت بنتے ہیں تو پھر بھی اگر وہ چلانا چاہیے صحیح طریقے سے اپوزیشن کو اپنے ساتھ اور کولیشن کو اپنے ساتھ, اور تو چل سکتا ہے. میں نے آپ کو بتا دی یہ 18ویں ترمیم جو ہم نے کیا, 2/3 میجارٹی کی حکومت آئی تھی. نواز شریف صاحب کا 2/3 میجارٹی کا حکومت آیا, لیکن 58(2)B کو ختم نہیں کر سکا, اور پھر وہی 58(2)B کے ذریعے نواز شریف صاحب کا حکومت ختم ہوا. لیکن الحمدللہ ہم نے سمپل میجارٹی کے ساتھ 18ویں ترمیم جو ہے اس کو کیا. اس ملک کو چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ آ جائے. ایک تو ایک اس طرح کا ادارہ بنائے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں احتساب کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے, ہمارے ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے, کیونکہ جو نیب کا ادارہ ہے یہ تو انتقام کے لیے, سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ادارہ تھا.
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پاکستان کی جتنی پارٹیاں ہیں جب حکومت سے چلے جاتے ہیں اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس کو نیب اچھا لگتا ہے، لیکن جب اقتدار ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ادارہ تھا۔ ایک اس طرح کا ادارہ اس ملک میں ہونا چاہیے جو کراس دا بورڈ احتساب کرے، جج کا بھی احتساب کرے، جرنیل کا بھی احتساب کرے، جرنلسٹ کا بھی احتساب کرے، سیاستدان کا بھی احتساب کرے، ہر ایک کا بیوروکریسی کا بھی احتساب کرے، اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس ادارے کو کسی اپنی سیاسی مخالف کے لیے استعمال نہیں کرے، اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے، وہ ادارہ جس کو نوٹس جاری کرے یا اس کو پکڑے تو لوگوں کو یہ شک نہیں ہو کہ یہ ان کے خلاف انتقام ہو رہا ہے، یا وہ عدالتوں میں پیش خود وقت ایسی وکٹری کی نشان بنائے کہ دیکھو میں کرپشن کے کیس میں آیا ہوں۔ تو تب تک ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ وقت کا ضرورت ہے کہ ہم انتقام کی سیاست کو دفن کریں، گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کریں، پاکستان کے مسائل پہ سیاست کریں، ایشوز پہ مسائل پہ سیاست کریں۔ ہم اپنی کارکردگی سارے لوگ اقتدار میں رہے ہیں، ہم بھی رہے ہیں، مسلم لیگ بھی رہا ہے، پی ٹی آئی نے بھی 10 سال پختونخوا میں حکومت کیا، 4.5 سال مرکز میں حکومت کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو جیسا ان کی ہوا، جماعت علماء اسلام ہوا، یہ تو ہمیشہ سے اقتدار میں رہتے ہیں، جو بھی حکومت بناتے ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو تقریباً ساری پارٹیاں اقتدار میں رہے ہیں، ہر ایک جا کے جو دور انہوں نے اقتدار میں گزارا ہے اپنے کارکردگی لے کے عوام کے سامنے رکھے، پھر پاکستان کے مسائل عوام کے سامنے رکھے اور ان کا حل اس کے سامنے رکھے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیا پروگرام ہے، غربت کے خاتمے کے لیے ہمارے ساتھ کیا پروگرام ہے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیا پروگرام ہے، ایگریکلچر کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ کیا پروگرام ہے۔ جو نوجوان 2 3 ڈگریاں لے کے ایم فل کی ڈگریاں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں، 2 ڈگریاں ہاتھوں میں ہیں اور بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کے لیے روزگار کے ہمارے پاس کیا پروگرام ہے۔ تو اپنا پروگرام عوام کے پاس لے کے جائے اور اپنا سابق کارکردگی اپنے پاس لے کے جائے اور عوام پہ چھوڑ دے کہ عوام کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر عوام کے فیصلوں کو دل سے قبول کرے، چاہے وہ الیکشن جیتے چاہے وہ الیکشن ہارے، عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو قبول کرے، اور اگر اپوزیشن میں بھی ہے تو عوام کے لیے کام کرے، اور اگر اقتدار میں بھی آ جائے تو عوام کے لیے کام کرے۔ ٹھیک ہے، تو عثمان ریاض زیدون صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے بھی سوال یہی ہے سیم، میں چاہوں گی اس پہ رسپونڈ کر دیں کوئکلی۔ عثمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ عثمان ریاض زیدون صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عثمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے، اگر دوبارہ کنیکٹ کر دیں تو زیادہ آسانی ہوگی۔ سمینہ مطلوب صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ ایک طرف آپ لوگ کو یہ تانے ملتے ہیں سننے کے لیے کہ جی مخلوط حکومت تھی تو آپ لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا، آپ وہ فیصلے نہیں کر سکے، آپ مہنگائی لیگ کے طور پہ آپ کو کہا جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں۔ تو مخلوط حکومت بن جاتی ہے تو کیا ڈیسیجن میکنگ ہو سکے گی عوام کے فائدے میں؟ کیونکہ پچھلے ابھی 13-16 مہینے میں جو آپ لوگوں نے کیا اس پہ صرف اور صرف کرٹیسزم ہے آپ کی اوپر کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے من پسندانہ فیصلے اور اپنے کیسز ختم کرائے ہیں، عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ نہیں، اب یہ جو مخلوط حکومت تھی جی، اب ملک کو کیا ڈیفالٹ ہونے سے نہیں بچایا؟ جتنی محنت کی گئی، جو حالات تھے ملک کے وہ کس کے سامنے نہیں ہیں۔ وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے تو کھلی آنکھوں دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے حالات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ جو ملکی حالات تھے کیا اس پہ انت تک محنت نہیں کی گئی؟ ملک کو محفوظ کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی گئی، اور باقی جو کچھ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی، کر کے گئی، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے، جو معاہدات اپنے کر کے توڑنے کے بعد ایک انریلائبلٹی کی جو فضا قائم کر کے گئی، اس کا تو پھل آخر ثمرات تو پاکستان کی عوام نے بھگتنے ہی تھے۔ وہ جو مہنگائی کو کنٹرول نہ کرنے کی وجوہات بھی یہی تھیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی جو شرائط کو پہ پورا اترنا تھا، کیونکہ وہ اب ہمارے پہ ریلائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمیں مجبوراً مشکل فیصلے کرنے پڑے تاکہ ہمارا ملک ڈیفالٹ سے بچے۔ ٹھیک ہے، اگر ڈیفالٹ کے حالات ہو جاتے
तो क्या बनता, ये खाना जंगी शुरू हो जाती। वो तो पहले ही इमरान खान चाहता था कि इस मुल्क में खाना जंगी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीना मददू साहब आपका, ख्वानज़ादा चट्टान साहब आपका, और मरिया जदून साहब आपका, आप तीनों मज़हब में को बेशुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेजबान रसूल को दी इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।